अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलों और मसाइल ज़ेर बहस आते हैं और आज भी बात होगी अवामी मसाइल के हवाले से। बहुत सारे मामलात हैं, शिकायत हैं, जिसके ऊपर कोशिश करेंगे फ़र्दन फ़र्दन गुफ्तगू की जाए और उसके साथ साथ उनकी जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे गुफ्तगू करें। साथ साथ ये कि बजट के हवाले से जो सवालात हैं वो हमें मौसूल हो रहे हैं और ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से जो फोरकास्ट की जा रही है उसकी पेशगोई कर रहे हैं कि जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं, क्योंकि आईएमएफ के साथ क्योंकि एक मुआहदा तय हो चुका है और लामहल्ला उनकी दी हुई सारी शराइत को मानना भी बड़ा ज़रूरी है। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर यही मसला है कि ये जो इकॉनमी जो कर्ज़ों के सहारे खड़ी है इसको कैसे फिर आगे चलाया जाएगा। तो अब स्पेकुलेशन ही है और देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है कि पेट्रोल की कीमत में अगर मज़ीद इजाफा होगा। ये तो दावे जो हो रहे हैं महंगाई के कम होने के, और जितना बड़ा इजाफा है कि मैं इस वक्त अगर बताऊं तो शायद पैनिक लोग कर जाएं, तो इंतज़ार कर लीजिए। ज़्यादा मुनासिब है कि जिस तरह से कीमतें और जो कीमत जिसका तखमीना लगाया जा रहा है कि जो बढ़ाई जाएगी अगर, तो महंगाई का तूफ़ान तो बड़ा मेरे ख्याल में एक छोटी चीज़ है, एक सुनामी जो है वो आ जाएगा। और फिर ये सारे मामला जो बड़ी देर के बाद संभले हैं इसको कैसे संभालेंगे, एक बहुत बड़ा हुकूमत के लिए चैलेंज है। मौजू इस वक्त थोड़ा सा मुख्तलिफ है, कोशिश करेंगे आगे चल के इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। जनाब, सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएं, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आज हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान अख्तर आरई साहब तशरीफ़ फरमा हैं, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के। उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अख्तर भाई, बहुत शुक्रिया आपका बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर शबीर अहमद साहब, जो कि फाउंडर हैं PDQM पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के। उनको भी आज हमने मदू का रखा है, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अख्तर भाई, अभी गुज़िश्ता रोज़ भी बात हो रही थी इम्तिहानात के हवाले से, एक सारा सिलसिला है, मैं आगे चल के ज़रा उसके ऊपर भी बात करूँगा, मगर ये कि इम्तिहानात के बाद फिर अब नताइज का अगला मरहला है। गुज़िश्ता रोज़ भी कोशिश की इसके ऊपर बात करूँ क्योंकि सवालात इस हवाले से बहुत सारे थे। जैसे तैसे इम्तिहान का मरहला मुकम्मल हुआ, तालीमी साल जैसे मुकम्मल हुआ है, वो भी आपका ज़्यादा इल्म में है, देखने वालों के भी यकीनन इल्म में होगा। और फिर नताइज जो गुज़िश्ता साल हुआ, अगर वो एपिसोड खुदा ना करे दोबारा दोहराया गया तो फिर सूरत हाल क्या होगी, चीज़ों को कैसे सिस्टमेटिक बनाया जाए, सवाल ये है। और ये जो पिछली गलतियाँ हम करते रहे हैं, गलतियाँ छोटा लफ्ज़ है, इससे क्या हमने सीखा है, क्या इसको सिस्टम को बेहतर बना सकेंगे? मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी। देखिए, तालीम के अंदर एजुकेशन में जो असेसमेंट का प्रोसीजर है ना, वो फेयर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप कोई चीज़ SLO बेस या किसी तरीके से आप टीच करते हैं, तो उसके बाद जो उसकी असेसमेंट होती है, उसको लर्निंग आउटकम को असेस कैसे किया जाए। जी। अगर उसके अंदर इतनी ज़्यादा बेईमानी शुरू हो जाती है, अब आप तो पिछले साल की बात कर रहे हैं या 2 साल की बात कर रहे हैं, कई सालों से इस तरह सिलसिला चला आ रहा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और उसमें हम तमाम लोग शामिल हैं, जिसमें पेरेंट्स सरे फहरिस्त में कहूँगा कि रिश्वत देने वाला उतना ही गुनाहगार है जितना लेने वाला। जी। ठीक है ना। जब पैसे लेके घूमेंगे और कोशिश करेंगे कि हर स्टेज में, यानी कि हम कोशिश करें, एक वक्त होता था आज से कोई 15-18 साल 20 साल पहले कि कुछ ना कुछ लोग कोचिंग सेंटर्स में जाके नोट्स लेकर चलो 30-40 सवालात याद करके एक पैटर्न तैयार कर लेते थे और कोशिश करते थे कि रट्टा जो रोट एजुकेशन सिस्टम है उसका फ़ायदा लें, मेमोरी का टेस्ट लें कि आज याद करके जाएं, कल जाके हम पेपर पे उंडेल दें, उसके पास नंबर ले लें। मगर अब वो कोशिश ज़ीरो हो गई है। जी। मैं ज़ीरो इसलिए कहूँगा कि बहुत ही रेयर हो गई है, क्योंकि जो लाइक बच्चे हैं जो किसी न किसी तरीके से चाहे वो रट्टा लगा लेते हैं, वो भी डीमोटिवेट होते हैं। जी। जी। अब हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम दलदल में घिसता जा रहा है। उसकी वजह बहुत सी वजूहत हैं, हम जितने स्टेक होल्डर हैं उसमें वो तब सब लोग शामिल हैं। और फिर यूँ लगता है कि ये काम तो अब प्रोफेशन बन गया है, एक अलग इंडस्ट्री है एक। यकीनन। और ये इंडस्ट्री कोई लाखों की नहीं है, ये कई करोड़ों की इंडस्ट्री, कई करोड़ों की इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री। अब यानी कि जहाँ पर आप 2 मिनिस्ट्रियाँ बना दें, आप समझते हैं कि जी एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो काफ़ी नहीं है, और वहाँ पर एक और मिनिस्ट्री बना दी जाए जो बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ को भी मैनेज करे। वो क्या चीज़ मैनेज करनी है, ज़रा हमें ये तो समझा बहुत दीजिए। खूब, बहुत खूब, बहुत तो बात ये है कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया उसका, उसको मैनेज करने की कोशिशें थोड़ी बहुत की जाती हैं, गवर्नमेंट कोशिश करती है। फिर वही बात है, मैं तो हमेशा आगाज़ करता हूँ कि जब हम लोग पेरेंट्स या हमारे बच्चे, जब हमारा उसका ब्रॉडअप तो अर्ली ईयर से स्टार्ट होता है ना,
جب ارلی ایئر سے ایک بچہ جو ہے وہ کرپشن سیکھتا ہے. ایک بچہ اگر آپ نے بڑا ہو گیا, آپ نے سبزی لینے بھیج دیا اور پتہ چلا اس میں سے بھی جو ہے نا 50-100 روپے اس نے ڈنڈی مار دی, ٹھیک ہے, اور پھر وہ کیا ہے, واٹ از دیٹ؟ ٹریننگ ہے نا. اور گریجولی کرتے کرتے وہ جو ہے وہ شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے. یعنی یہاں تک ہے کہ وہ ہر بچہ, ہمارے میٹرک سسٹم کا ہر بچہ جو ہے یہ بات جانتا ہے کہ 500 کا نوٹ جو لے کے جانا ہے ہم نے, 100 کا بھی لے کے جانا ہے, 100 روپیہ جو ہے نا کسی نہ کسی کو دے دیں گے اور ہمیں آسانیاں ایگزامینیشن سینٹر میں مل جائیں گی. واٹس ایپ گروپ کے لیے منسٹر صاحب نے بڑا اچھا قدم اٹھایا تو تھا, مگر عمل کتنا کیا؟ کیا جب ہمارے ملک ماشاءاللہ اتنا اسٹرانگ ہے ٹیکنالوجی میں, انہوں نے مظاہرہ پچھلی یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں کر دکھایا. بہت خوب, بالکل ایسا, ٹھیک ہے نا. جب ہم اتنے آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں تو کیا آپ کو ایسے آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں ملتے کہ جو اس چیز کو کنٹرول کر سکے؟ گروپس کے ممبر بن جاتے ہیں, گروپ میں آپ کو رات گئے سالڈ ورژن مل جاتا ہے اس پیپر کا جو پیپر آ رہا ہوتا ہے, گارنٹی کے ساتھ مل جائے پیسے, اور وائرل ہو جاتا ہے. یعنی کہ صبح, یعنی کہ 1 گھنٹہ پہلے وائرل ہو جائے گا اور اکثر و بیشتر وہ مل جاتا ہے, پھر وہ فری ہو جاتا ہے. پہلے ان کو ملتا ہے رات گئے آدھی رات کو جنہوں نے اس کی ممبرشپ پیمنٹ کی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ فری پہ چلا جاتا ہے. مجھے بتائیے کہ کون اس کو کرے گا؟ کیوں نہیں ہمارا جو گورنمنٹ ہے ایسے اقدامات اٹھاتی جو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ریبن تو کرتے ہیں, پلاننگ تو اچھی ہوتی ہے, مگر اس پہ عمل نہیں ہو پاتا. اب آپ نے اسمبلی میں کیا جی, پچھلے لوگوں کو, افیکٹو لوگوں کو 20% خیرات میں نمبر دے دیے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ سولوشن ہے, مگر میں سمجھتا ہوں یہ سولوشن نہیں ہے. آپ پیپر کو پرنٹ کیجئے, سیکیورٹی کے اندر رکھیے, اور سیکیورٹی کمپنی کیش کیرنگ وین کی طرح ہو. میں ہمیشہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جن کا کام ہے کہ وہ بیگ پیک ہو جائیں اور اس پہ وہ جو ٹیگ لگتا ہے اس کا ایک سیریل نمبر ہوتا ہے, سیکیورٹی نمبر ہوتا ہے, وہ ٹوٹے گا ہی نہیں, ٹوٹے گا تو گیا. تو آپ اس بیگ کو ان کے حوالے کریں اور رائٹ ٹائم پہ وہاں ڈیلیوری ہونی چاہیے. یہاں پیپر کوئی رکشوں میں لے کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, جو ہب بنائے ہوتے ہیں یا جو سسٹم, کوئی ٹیکسی میں لے کے جا رہا ہے, کوئی بائک پہ لے کے جا رہا ہے, اور اس کا مطلب پیپر تو گیا. بالکل صحیح. منظم ایک نظام ہے کرپشن کا, اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. ایک کام صرف گورنمنٹ کر دے, تمام ادارے, بورڈ کے پاس, چیئرمین کے پاس فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے اختیارات نہیں ہوتے. اب ظاہر ہے وہاں اگر آپ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کو آپ کہتے ہیں 144 لگا دیتے ہیں, مگر اس پہ عمل کہاں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, عمل نہیں ہوتا. تو وہاں پر آپ پیرنٹس باہر کھڑے ہوتے ہیں, فیسیلیٹیٹر باہر کھڑے ہوتے ہیں, پہلے سے ارینجمنٹ ہو جاتی ہیں, پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ مل جاتا ہے, سپرنٹینڈنٹ کو مل جاتا ہے, کہیں کو ملتا ہے, یہ طریقہ چلتا ہے. ہاں کچھ سینٹر اچھے ہیں جہاں پر سختی ہے, مگر تھوڑا کراچی کے 2 حصوں میں بانٹ دیں کراچی کو, تھوڑے سے مڈل کلاس ایریاز یا لیس پریولیج ایریاز, وہاں پر تو اندھیر نگری چوپٹ راج. وہاں تو آپ میٹرک کرنا ہے, آپ کوئی بھی بچہ جا کے میٹرک کر سکتا ہے, انٹر کر سکتا ہے. اب آپ اس کو فرسٹ ایئر میں فیل کر دیتے ہیں, فیل ہو جاتا ہے. بچے بھی قصوروار ہیں کیونکہ وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, سارے دن تو موبائل لے کے بیٹھے ہوئے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں موبائل مل جائے اور ہمیں اس میں سالو ورژن آ جائے, اس کو یوں کر کے ایک ایسے علادین کا چراغ کا استعمال صرف رہ گیا ہے, ادروائز تو موبائل یوں رکھ کے پیپر ہو رہے ہیں. ایسا ہی, ٹھیک ہے, کیونکہ سالو ورژن آ چکا ہے. وہ کون یاد کرے گا؟ ایک وقت ہوتا تھا نوٹس کا, ایک وقت ہوتا تھا کہ جناب تھوڑا سا یاد کر لیں 2-4 سوال. اب نہیں ہے وقت. اب وہ کہتے ہیں کہ بس علادین کا چراغ ہو, اس کی ایک سسٹم اس میں ہوگا, یوں کر دو اور میری رائٹنگ میں آ جائے. یہ کیا مصیبت ہے کہ ہینڈ ریٹن ایگزام دینا پڑتا ہے, وہ پھر وہ پٹی ہوتی ہے ایک سسٹم کے, کمپیوٹر میں نمبر ڈال دیے جائے ہمارے, بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بالکل ایسا. تو معذرت کے ساتھ یہ ایک ریئلٹی ہے جس میں پیرنٹ شریک ہیں, اسٹوڈنٹ شریک ہیں, اساتذہ شریک ہیں, ایسے جو اس طرح کا آسانیاں تلاش کرتے ہیں, 8 سال محنت کرتے ہیں, ایسی محنت جو فیسیں لیتے رہتے ہیں, یا پھر وہ جو اس کے بعد ان کو جناب ڈگریاں تھما دیتے ہیں. تو وہ بچے کام کے نہ کاج کے, دشمن اناج کے, صلاحیت ہوتی نہیں, اسکل ہوتے نہیں ہیں. ٹین ایج میں بچہ ویسے بھی کنٹرول سے آؤٹ ہو جاتا ہے, پھر ماں باپ مجبور ہے, وہ کہتے ہیں میرا بچہ خدا نہ کرے کچھ کر لے, گھر سے چلا جائے, پھر وہ اسی لیے پیسے لے کے کھڑے ہوتے ہیں دروازوں پر کہ جناب یہ کر لیجئے. حالانکہ بورڈ کے ایسا نہیں ہے کہ وہاں بھی اندھیر نگری ہے, ایسا نہیں ہوتا. ٹرسٹ بیسڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہوں گی, ایویڈنس کہیں نہ کہیں ملتی ہے, مگر بات یہ ہے کہ وہی بات وہیں آتا ہوں کہ یہ جو پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے کہ ایسا ہوگا, مجھے تو لگتا ہے ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا, ہمارے رشوت دینے والے اتنے لوگ سرگرم ہیں کہ میرے بچے کے نمبرز بڑھ جائیں,
باقی کزنس آگے ایکس وائی زیڈ بے شک وہ نہ بھلے ان کا MBBS میں ایڈمیشن نہ ہو HDA نہ بنے, میرا بچہ بن جائے. اتنے ہم سیلفش ہو گئے, اتنے سیلفش ہونے کی وجہ سے پھر قصوروار کون ہے؟ ہم ہیں. اگر ہم ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے, مجھے بتاؤ اگر آج ٹماٹر مہنگا ہو گیا, ٹھیک ہے مہنگا ہو گیا, ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ہمیں چاہیے آدھا کلو, ہم جا کے 2 کلو لے لیتے ہیں, وہ مارکیٹ سے اور کنزیوم ہو جاتا ہے, اور پھر شارٹیج ہو جاتی ہے, پھر وہ ریٹ 3 گنا ہو جاتے ہیں. یہ جو پرابلم ہے نا ہماری نفسیات کا مسئلہ ہے. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں تو کہنا ٹھیک ہے جی فیل ہے, بچوں کو کہہ دیں کہ بیٹا فیل ہو تو فیل ہو, دوبارہ اسسمنٹ. کیوں ہم گاہک بنتے ہیں کسی کے, کیوں ہم تلاش کرتے ہیں ذرائع کہ ان ذرائع سے ہمیں نمبر مل جائیں. بہت خوب. اور وہ بچے جب ہمیں سسٹم میں نظر آ رہے ہیں, کہیں ہم دیکھتے ہیں پولیس کے محکمے میں, کسی محکمے میں, تو ان کی کارکردگی بتا رہی ہے کہ وہ کس طرح یہاں تک پہنچے ہیں, تو یہ تو بڑی نیچرل سی چیز ہے. جب ان کی پروڈکٹیوٹی دیکھتے ہیں, ان کی کمپٹنسی کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے سسٹم کی پروڈکٹ ہیں. جب اس سسٹم سے نکل کر جاتے ہیں تو پھر وہی کام کرتے ہیں جو اس وقت یہ سارے اداروں کے جن کے میں نام لے رہا ہوں, بلکہ سارے اداروں کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں کام کرتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا بات ہو رہی تھی ابھی گزشتہ دنوں, آپ کو پتہ ہے ایک معاملے میں اسمبلی کے اندر ایک معاملہ زیر بحث ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. ہم جو کراچی کے بدقسمت لوگ ہیں وہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ آخر معاملہ ہے کیا. حکومت پہ جو بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں, اپوزیشن بھی تنقید کر رہی ہے, اور بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ ہے کیسے, حل کیسے ہوگا؟ اور یہ کہہ دینا کیا کافی ہے کہ جی وفاق کا معاملہ ہے وہ حل کرے گا؟ کیونکہ وہ 18ویں آئینی ترمیم پھر بیچ میں آتی ہے. جب مفادات کی بات ہوتی ہے تو اس کے لے کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جی 18ویں آئینی ترمیم ہمیں تحفظ دیتی ہے, اور جب ڈیلیوری کی بات آتی ہے تو وفاق کی طرف دیکھتے ہیں. یہ سلسلہ ہے کیا, یہ اتنی کنفیوژن کیوں پیدا ہو رہی ہے, ذرا فرمائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی ایکچولی ہوا یہ ہے کہ جب یہ 2010 کے اندر, اپریل 2010 کے اندر 18ویں ترمیم کا بل پاس ہوا, تو جناب زرداری صاحب صدر پاکستان تھے, آج بھی وہی ہیں. تو اس ٹائم اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئیں آئین کے اندر, سن 1973 کے آئین کے. اور اس پر جو ڈیبیٹ ہوئی جو وہ اونلی جو ہے قومی اسمبلی میں 2 دن ہوئی اور 4 دن سینٹ میں ہوئی, یعنی ٹوٹل 6 ڈیز, 6 دن جو ہے اس پر ڈیبیٹ ہوئی. آپ اتنی بڑی تبدیلی کرنے جا رہے ہیں کہ آپ صوبوں کے نام تک تبدیل کرنے جا رہے ہیں. جیسے صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا, تو اس میں پہلے کوئی بھی تبدیلی ہوتی تھی تو اس پہ ڈیبیٹ ہوتی تھی 1 مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے. لیکن یہاں اتنی بڑی تبدیلی کرنے کے بعد جو ہے صرف 6 دن کا ٹائم دیا گیا. اب ان 6 دنوں کے اندر اس ٹائم جو میجورٹی تھی وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہونے کے بعد ان کے اتحادی بھی ان کے سپورٹرز تھے. اب تک لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ 18ویں ترمیم کے نقصانات کیا ہیں. اس ٹائم تو فوائد بتا دیے گئے. 18ویں ترمیم کے جو سب سے پہلے نقصان یہی ہوا کہ صوبوں کے جیسے نام چینج ہوئے تو صوبے وہیں سے ہی کہ بھئی ہم تو خود مختار ہیں. اچھا, جو وفاق تھا وہ وہیں کمزور ہو گیا. اب وفاق کو دفاعی جو بجٹ ہے وہ وفاق نے پے کرنا ہوتا ہے. جو وفاقی ادارے تھے جیسے ہیلتھ تھی, ایجوکیشن تھا, دیگر یہ تھے, اب ان میں بھی اتنی تبدیلیاں ہوئیں کہ وہ کچھ جو ہے صوبائی سطح پہ آ گئے. اب صوبائی سطح پہ آنے کے بعد جو سب سے بڑا لاس ہوا وفاق کو وہ یہ ہوا کہ وفاق کو جو صوبوں سے انکم ہوتی تھی وہ سٹاپ ہو گئی. اب جو صوبوں کی اپنی انکم ہے وہ وہاں پر انہوں نے وہ ان کے پاس ایمرج ہونے لگ گئی. اچھا, انہوں نے کہا کہ جی ہم اس سے اس ٹائم 18ویں ترمیم کا بل پاس کرتے وقت یہ کہا گیا تھا کہ صوبائی سطح پر ہم جو ہے کام کریں گے. آپ کو دیکھ لیں کسی صوبے میں کوئی ترقیاتی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, بلکہ اس کے لیے فنڈ مانگا جاتا ہے وفاق سے. اب وفاق کے پاس جو معاملات ہوئے اس کو باہر سے قرضے لینے پڑ گئے, IMF سے, دیگر جگہوں سے. وفاق کمزور ہو گیا. یعنی اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ ایک والد صاحب کے 4 بیٹے ہیں. اب بیٹے کہتے ہیں کہ جی بابا ہم تو جو کمائیں گے نا وہ تو ہمارا ہی ہے, بلکہ آپ بھی کماؤ اور ہمیں دو. اب یہ کام وفاق کے ساتھ ہو رہا ہے. اب دفاعی انداز میں جتنے بھی ایکسپینسز ہو رہے ہیں وہ وفاق کو کرنے ہیں. اب اس کے لیے وفاق کو جا کے دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے. IMF کی جو شرائط آج ہم ماننے پر مجبور ہو گئے, اس کی مین جو ریزن ہے وہ 18ویں ترمیم
کا بل ہے. اب جتنی میجورٹی چاہیے اس کو ختم کرنے میں، تو اب اتحادی اس بات میں متفق نہیں ہوتے کیونکہ سب جو ہے نا مفاد پرستی پہ آ گئے ہیں. اچھا، آپ کا جو بجلی آپ کی ہے، پاکستان کا الیکٹرک کا جو ایشو آ رہا ہے، جو ایک اب وبال جان بن گیا ہے کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے لائٹ آ رہی ہے اور 20 گھنٹے غائب ہے. بالکل صحیح. یہ صرف کراچی کا ایشو نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا ایشو بن چکا ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے کہ آپ کو ڈیمز نہیں بنانے دیے گئے. کالا باغ ڈیم کے لیے جو اس کی افادیت تھی وہ چھپائی گئی، ایک کنفیوژن پیدا کر دی گئی، جیسے ابھی سکس کنال کو لے کے ہوئی کہ جی ہماری سادہ عوام ہے، ہمارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ اگر ڈیمز بنیں گے وہاں سے بجلی آپ کو ملے گی اور بہت سارے معاملات ہوں گے اور پانی سٹوریج ہوگا. جیسے ابھی انڈیا نے دھمکی دے دی کہ ہم پانی نہیں بند کر دیں گے، تو اب بحران آ گیا، ٹینکر مافیا، دیگر معاملات. یہ سب ذاتی مفادات کی خاطر جو صوبائی سطح پر جو حکومتیں ہیں کسی بھی صوبے کی ہے، انہوں نے اس معاملے کو جو ہے اپنی انکم جو تھی وہ اپنے پاس رکھنے کے لیے اور دیگر معاملات میں آپ یہ دیکھ لیں کہ وفاق اور پاکستان کو دو پہ لگا دیا. اب آپ ایک مثال ابھی دیکھ لیں، سکس کنال کے لیے کیا ہوا کہ جی وفاق یعنی پنجاب کو اور سندھ کو کاٹ دیا گیا. ہمارے وکلا برادری کے بھائی، معزز بھائی ہیں ہمارے، وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے. جو جوڈیشنلی میں ان میں ایک کہا گیا تھا کہ 18ویں ترمیم میں ہم جوڈیشنلی کو فیور دے رہے ہیں، وہ فیور یہ دی گئی کہ جتنی جوڈیشنلی کے لوگ ہیں وہ سیاست میں اتر چکے ہیں. اب دیکھیں وکلا برادری ہمارے محترم بھائی، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اسی طرح جج صاحبان ہیں، جسٹس صاحبان ہیں، سیاست سے کوئی لنکس. اسی طرح دیگر جو ادارے ہیں، پولیس ہے یا دیگر ہیں یا ایجوکیشن ہے، جیسے چودھری صاحب نے فرمایا، یہ سب جو باتیں ہیں یہ ایکچولی وہ اس وے میں جا رہی ہیں کہ اب وفاق جو ہے آپ کا اس قابل ہی نہیں، اتنی اس میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے کسی فیصلے کو روک سکے. اب وہی ہو رہا ہے کہ آپ صوبوں کو الگ الگ کرتے جا رہے ہو، یعنی کل کو آپ خود مختار ریاستوں کے اعلان کرنے کے پختونخوا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو معاملات ہیں ہو رہے ہیں، فاٹا میں ہو رہا ہے، تو وہ جو چاہیں کر رہے ہیں اور جو انہوں نے حال کیا وہ سب کے سامنے. سندھ کے اندر صورتحال یہی ہے. جی، تو یہ اس کا نقصان ہے 18ویں ترمیم کا. اور اب 18ویں ترمیم کا بل جو ہے وہ دیکھیں، سندھ حکومت کبھی نہیں چاہتی کہ 18ویں ترمیم کا بل ختم کیا جائے، کیونکہ اچھا پھر وفاق اگر کوشش کرتا بھی ہے تو وفاق کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے اتنے اسمبلی میں کہ وہ اس کے بل کے خلاف جو اگینسٹ جائیں اور اس کو. تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے اور یہ ہمارے پاکستان کی بقا کے لیے نقصان ہے. اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ دیگر جو دفاعی ادارے ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا اور اس بل کو ہر لحاظ سے، ہر حساب سے اس کو ختم کروائیں. اسی طرح جو ہے دیگر معاملات ہوئے، جیسے غیر مسلمز کچھ تھے جن کو بھی تحفظ فراہم کر دیا گیا، وہ بہت ایکٹیو ہو گئے. منشیات، ابھی میں آ رہا تھا راستے میں دیکھتا آ رہا تھا، ینگسٹرز جو تھے وہ بیٹھے ہیں روڈوں کے اوپر اور وہ کوکین اور اس طرح، اور ایسے ینگ جوان لڑکے جو ہیں برباد ہو گئے ہیں. آپ ابھی دیکھ لیں، آپ کو جگہ جگہ شراب خانے اور دیگر جو منشیات کے اڈے پاکستان کے اندر ملیں گے، خاص کر سندھ میں ہماری، اور وہ کسی نہ کسی بڑے ہاتھ سے اس کی سرپرستی میں چل رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں، یہ ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان کا باعث بن رہے ہیں، بلکہ دنیا میں ہم شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں اختر بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، میں کسی ایک اسپیسیفک کی واقعے کی تو بات نہیں کر رہا، لیکن جو کچھ مشاہدے میں آیا ہے، اس سے پہلے بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تعلیمی اداروں کے اندر خاص طور پہ پیرنٹس کا جو رویہ، میں اس کو کہوں گا، کیا اس کو نام دوں، کہ یہ اب نوبت آ چکی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ٹیچر سے سوال کر رہے ہیں کہ تم ہم سے سوال کرنے والے ہو کون، ہم فیس تمہیں دیتے ہیں. یہ ہم نے اس نہج تک پہنچا دیا اپنے بچوں کو. تو ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ پھر ہم بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کرتی ہیں، شکایتیں آتی ہیں کہ جی یہ ایسا معاملہ ہے، فیس اس کا ہے، یہ وہ، لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ بھی تو جاننا چاہتا ہوں کس طرف جا رہے ہیں. دیکھیے بالکل، ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے واقعہ ایک پیش ہوا یہاں کراچی شہر میں، جس میں پیرنٹس نے آ کر اور ان کے ایک ماموں تھے
وہ جو کہ پولیس میں جاب کرتے ہیں لیاری کے ایک پولیس اسٹیشن میں، وہ آئے اور یہ بچی نے کمپلین کی کہ بھئی ٹیچر نے مجھے کوئی پنشمنٹ دی ہے، کھڑا کر دیا یا یہ کر دیا. تو بچے ایسے ان کی گفتگو سنیں، اتنی روڈ بات کرتے ہیں کہ وہ ٹیچرز کا کہنا نہیں مانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں باتیں ایسی ہو رہی ہیں نا، یہ ہم فیس دیتے ہیں، وہ تو ہمارے غلام ہیں. جب اس طرح کے معاملات ہوں گے، سوچی سمجھی اسکیم لگتی ہے. ایک وقت تھا آج سے 15-18 سال پہلے تک طالب علم کہیں نہ کہیں عزت کرتا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کی، ٹھیک ہے، اور پیرنٹس جو ہے سمجھتے تھے کہ ہم تو ان کے کسٹمر ہیں یا وہ ہمارا ملازم ہے کہ ہمارے بچوں کو پڑھاتا ہے کیونکہ ہم فیس دیتے ہیں. وہ آرٹیکل 25A کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کو خرید رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو فیس دیتے ہیں. بھائی جب استاد کی عزت پامال کی جائے گی، والدین بھی یوں کریں گے اور بچے بھی یوں کریں گے، جو دیکھیں گے وہی سیکھیں گے. بات ہی ختم. جب آپ غیر موجودگی میں گھروں میں بیٹھ کے آپ اتنی، میں تو تڑا کہوں گا، بیڈ ورڈز اباؤٹ دیم بات کی جائے گی اسکول کے بارے میں، پھر آپ کو اس اسکول میں بھیجتے کیا ہے، کیوں ہے، کیسی تعلیم ہوگی، کیسی تربیت ہوگی. پھر وہ بچے، آپ نے دیکھا ابھی بھی ایک ویڈیو ایگزامز کے ڈیز میں وائرل ہوئی تھی، وہ بچی کا کانفیڈنس دیکھیں، وہ بات کیسے کر رہی ہے. آپ اس طرح کی کئی اگر سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ آ جاتی ہیں باتیں، پتہ چلتی ہیں کہ بچوں کا جیسی وہ 10, 11, 12 ایئر کے ہو جاتے ہیں بہت بدتمیز ہو جاتے ہیں. وہ کوئی پنشمنٹ دی ہوگی، جتنی چیزیں اس کو ویسے ایڈریس کریں. وہ انہوں نے آ کے اسکول میں آ گئے، ویپن بھی ان کے پاس تھا جو انہوں نے ایک رپورٹ FIR کاٹی ہے، درخواست دی ہے اس کے مطابق، تو وہ جناب ان سے بدتمیزی کی ہے. حالانکہ وہ اسکول بھی اسلامی تعلیمات بھی دیتا ہے، ظاہر ہے جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں تھوڑی بہت پنشمنٹ وہ دیا کرتے ہیں. بالکل صحیح. حالانکہ ایکچولی لا بن چکا ہے کہ کارپورل پنشمنٹ پاکستان میں نہیں ہوں گی. بے شک ایسی اسٹیٹس ہیں دنیا کے اندر جہاں پر آج بھی، وہاں پر امریکہ کے اندر ہے، ٹیکسس کے اندر ہے، اسکولز کے اندر وہاں ہیں، آج بھی 18-20 اسٹیٹ ہیں وہاں پر جس ملک کا آپ نام لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں پر کارپورل پنشمنٹ آفیشیل ہے. یعنی جوان بچیوں کو جوان ٹیچرز جو ہے بٹس پہ مار رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو چھتر ہوتا ہے اس کا اگر آپ گوگل کریں تو پتہ چل جاتا ہے. بات یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان میں کارپوریٹ پنشمنٹ روکی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر اس کو اسٹینڈ اپ کر دیا یا تھوڑا سا سختی سے کہہ دیا کہ نتائج تو ملیں، لرننگ آؤٹ کم تو ملیں. جو کام ہے بچہ کام ہی نہیں کرنا چاہتا، ورکنگ نہیں کرنا چاہتا، پھر آپ آ کے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. پھر جھگڑا کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اب دیکھ لیں، کیونکہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں. اب بات یہ ہے کہ میرا مطالبہ، ہمارے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کا ایک مطالبہ ہے. وہ مطالبہ یہ ہے کہ جب آپ ہاسپٹلس کے لیے ایک لا بنایا آپ نے، ڈفرینٹ صوبوں میں 2020 میں بنا تھا، آگے پیچھے 1-2 لاز بنے کہ آپ کوئی بھی پیشنٹ کا اٹینڈنٹ آ کے بلند آواز سے بات بھی نہیں کر سکتا اور کوئی مطالبہ بھی نہیں کر سکتا، جھگڑا بھی نہیں کر سکتا، آرگیومنٹ بھی نہیں کر سکتا. فزیکل ہونا تو دور کی بات ہے. تو وہاں پر فوراً پولیس کو بلا لیا جائے گا اور ان کو اریسٹ کر کے FIR کاٹ دی جائے گی، اور ایک پراپر طریقے سے لا بن گیا FIR کاٹنے کے لیے. تعلیمی ادارے میں، تعلیمی ادارے کے اندر اگر آ کے کوئی پیرنٹ یا کوئی XYZ بندہ بات کرتا ہے تو اس کے لیے لا کیوں نہیں بنایا گیا؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ اسی طرح کا ایک پروٹیکشن لا بنایا جائے. اگر آج استاد کی عزت نہیں رکھی جائے گی تو کل کو جو ہے نا دنیا فنا ہونے والی ہے. یہاں پر کوئی نہ تعلیمی ادارہ ہوگا، نہ کوئی پڑھانے والا ہوگا. دیکھیں دوسری جنگ عظیم، اب میں ہٹلر کی بات کر لیں، ایک بڑی مشہور ایک بات ہے کہ جب وہاں پر بہت ظاہر ہے کہ اموات ہو رہی تھی، لوگ شہید ہو رہے تھے یا جو بھی کہیں ان کے لیے جنگ کے اندر، تو جانیں ضائع ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ بھئی دیکھیں ہمارے استاد کا خیال کریں. اگر پڑھانے والے موجود ہیں، سکھانے والے موجود ہیں، تربیت دینے والے موجود رہیں گے تو ہم ایسے اور نوجوان کئی تیار کر لیں گے. تو خدا را جو ہے نا آپ وہ انتظام کیجئے. تو یعنی جنگ کی حالت میں بھی جو ہے نا استاد کو پروٹیکٹ کیا گیا. تو پروٹیکشن لا از ویری امپورٹنٹ. پھر ہماری ڈائریکٹریٹ جتنی ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں ہر صوبے کے اندر، وہاں پر اسکول کی کمپلین سیل نہیں ہے، پیرنٹس کا کمپلین سیل بنا ہوا ہے کہ وہ کمپلین کر دیں، فون پہ کریں، کیسے کریں اپلیکیشن. اسکول کمپلین نہیں کر سکتا پیرنٹس کے خلاف کہ جی وہ جو زیادتی کر رہے ہیں. پھر جون جولائی کی فیس کی ایسی گفتگو کر دی جاتی ہے کہ جہاں پر ایک ابہام کریٹ ہو جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں کئی ایسے قوانین ہیں جن کے درمیان میں ابہام موجود ہے.
کنفیوژن موجود ہے. جو لا میکنگ باڈیز ہیں وہ اس پہ کام نہیں کرتی, بالکل وہ اپنے لاس تو راتوں رات بن بھی جائیں گے, آرڈیننس بھی آ جائیں گے. جہاں عوام موجود ہے, کنفیوژن موجود ہے, وہاں کوئی بھی قانون نہیں بنتا. اگر بنتا ہے تو ان کا بنتا ہے جن کا بننا چاہیے, جو بنانا چاہتے ہیں. آپ کو میں بتا دوں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس اس ملک میں اسی لیے ہے کہ قوانین دونوں طرح کے موجود ہیں. جی ٹھیک ہے, جو پاورفل ہے وہ اس کسی لا کے ذریعے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے, اور جس کا ریئل حق ہے وہ رہ جاتا ہے. تو یہ جو ناانصافیاں ہیں نا ہمارے ملک میں, یہ بہت مسائل ہے. تو اس کے لیے کرنا پڑے گا ہمیں. اگر نہیں کریں گے تو ہماری یہ نوجوان نسل, میں کہتا ہوں استاد پڑھانا نہیں چاہتے. ویسے ہی کووڈ کے بعد اس پروفیشن سے کئی لوگ نکل گئے. ہمارا ایک اور مطالبہ بھی ہے, اتنی شارٹیج آف ٹرین ٹیچر ہے کہ ان ٹرین ٹیچر اپوائنٹ کرنے پڑتے ہیں. تو معیار تو گرتا ہی جا رہا ہے نا دن بدن. بالکل ایسا ہی. تو ایک تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, جیسے میں ورچوئل یونیورسٹی کی بات کرتا ہوں یا دوسری یونیورسٹیز ہے, گورنمنٹ کو چاہیے ٹرین ٹیچرز کے لیے, اگر کوئی اے ڈی کا 2 سال کا پروگرام کے ایڈمیشن لینا چاہتا ہے, اس کو فیس جو ہے وہ اتنے اربوں روپے ایجوکیشن کے فنڈز آتے ہیں وہاں سے پے کریں تاکہ ٹرین ٹیچر ہماری بنے, اور اس کو باؤنڈ کریں کہ ایجوکیشن میں آپ ٹرینڈ ہوں اور ایجوکیشن سیکٹر میں سرو کریں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی جیسے ایجوکیشن کا معاملہ ہے, آپ نے جو 18th امینڈمنٹ کی بات کی ہے, اس کے بعد تو یہ بھی آج تک کنفیوژن ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے کیا, آیا پروونشل سبجیکٹ ہے, فیڈرل سبجیکٹ ہے. پروونشل سبجیکٹ ہے تو جو ایجوکیشن کا حال ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. شاید فیڈرل سبجیکٹ ہوتا تو یہ حال اتنی جلدی نہ ہوتا جس کی ابھی نشاندہی کی جا رہی ہے. یہ بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے. اور پھر ہماری ترجیحات میں یہ چیز شامل بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ پبلک اسپینڈنگ کریں اور یہ ساری چیزیں کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملے کو کیسے حل کیا جائے؟ پلس یہ کہ اب یہ سیاسی جماعتوں کو کیسے یہ چیز باور کرائی جائے, کیونکہ یہاں تو اپنے ایک چھوٹے سے مفاد کے لیے پورے ملک کا مفاد جو ہے داؤ پہ لگا دیا جاتا ہے. یہ اب تک ہم دیکھتے آئے. مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے؟ یاسر بھائی, جیسے صوبائی سطح پہ ایک چیز ایجوکیشن میں ہم نے بھی دیکھی ڈیورنگ اسٹڈی, کہ ہر صوبے کے اندر ایک صوبائی سطح پہ وہاں جو وہاں کی مقامی لینگویج ہوتی ہے صوبائی, جیسے سندھ ہے سندھی, پنجاب میں پنجابی ہے, بلوچستان میں بلوچی, اور سرحد جس کو خیبر پختونخوا بنایا گیا وہاں پر پشتو میں بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. باقی جو ہے انگلش تو ہماری ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے. اس کے بعد ہمارے جو سبجیکٹ ہیں اسلامیات اور دیگر جو بھی, تو ان کے حوالے سے اسٹڈی ہو رہی تھی اور بہت اچھا جا رہا تھا کچھ سال پہلے, آپ دیکھ لیں 10-15 سال پہلے تک. اس کے بعد جو ابھی کے ایشو ہیں وہ ابھی میرے خیال ہے کہ چوہدری صاحب نے بہت اچھے سے اس کے حوالے سے بتایا. مین بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہمارے معزز سیاستدان ہیں, ان کے لیے یہ الفاظ ضروری ہیں, معزز بہت ہیں زیادہ, یہ معزز سیاستدان ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ ایلیٹریٹ رہے. اگر عوام ایجوکیٹڈ ہو جائے گی تو عوام پوچھے گی. تو اسی لیے یہ رشوت ستانی دیگر معاملات یہ انہوں نے کرنے ہیں. ہمارے تمام صوبوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک سرداری نظام, وڈیرا شاہی, چودھری نظام, ملک نظام, یہ سارے سب نے اپنی اپنی جیلیں اور وہ سسٹم بنا رکھے ہیں. اب اندرونی سطح پر اور بیرونی سطح پر ہمارے ملک کے اندر ایسے ناسور پیدا ہو گئے ہیں کہ جو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کا دین ایمان جو ہے نا وہ صرف پیسہ ہے. تو اس حساب سے جو معاملات ہوئے ہیں, سب سے پہلے تو ایک ایسی حکومت کا قیام ضروری ہے کہ جس کی سوچ جو ہے وہ اسلامی طرز کی ہو, کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ابھی آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ پہلے ہر جگہ لکھا جاتا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان, لیکن اب اسلامی جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے, بہت کم جگہ پر ملتا ہے. اور بہت سارے آفیسز کے اندر سے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی پکچر جو ہے, تصویر کو بھی ہٹایا جا رہا ہے. صوبائی سطح کے جو سیاستدان ہیں یا وہاں کے وہ لوگ کہ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی اور جن کو جو ہے غدار کہا گیا, آج ان کے حساب سے آپ دیکھیں کہ وہ ہیرو کے طور پہ پیش کیے جا رہے ہیں. ابھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں ملک کی ملک کے اندر ہمارے وہ طاقتیں سامنے آ جاتی ہیں جو شروع دن سے پاکستان کے قیام سے اس کے اگینسٹ تھے.
اور کل ایک ویڈیو کلپ میرے سامنے گزرا کہ جس کے اندر استغفر اللہ پاکستان کے اگینسٹ نعرے تھے اور انڈیا کو زندہ باد کے. اچھا میں نے وہ مقامی لوگ جو ہیں دیکھے, وہ زیادہ سے زیادہ کوئی 50-60 لوگ ہوں گے, لیکن یہ 50-60 لوگ کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ آج وہ 50-60 ہیں اور وہ بالکل, میں ان کا جو حلیہ دیکھ رہا تھا ان میں ایجوکیٹڈ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, جاہل ترین طبقہ. اگر ان میں ایجوکیشن ہوتی, اپنے ملک کے بارے میں پتہ ہوتا ان کو, تو وہ کبھی بھی اپنے ملک کے حوالے سے یہ نہیں اس طرح کے کلمات استعمال کرتے, اس طرح کی لینگویج اپنے اداروں کے خلاف, اپنی آرمی کے خلاف. کہ جو ابھی جو جنگ ہوئی اگر یہ نہیں ہوتی اور جو اسرائیل نے فلسطین کا حل کر دیا, وہ پاکستان کا انڈیا کر چکا ہوتا. اتنے مضبوط ادارے ہیں دفاعی. اور سب سے پہلے آپ کو ایک حکومت, وہ تو سمجھ جائیں گے کس کا میں بات کر رہا ہوں, کہ آئی ایس آئی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آئی ایس آئی بھی ہمارے انڈر آ جائے. تو جب اس طرح کی سوچ کے سیاستدان آ کے بیٹھیں گے جو صرف انا بنا لیتے ہیں اپنی ایگو کے اوپر, وہ اس طرح ملک تو نہیں چلتے, اس طرح کوئی ڈپارٹمنٹ تو نہیں چلے گا. پھر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ ایسے ایسے آفیسرز بٹھا دیں کہ جن کی ایجوکیشن جو ہے وہ بیسک 5th یا 8 کلاس ہو, لیکن ڈگریز ان کے پاس وہ ہوتی ہیں کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں, MBA تک ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں. تو ایسے ایسے جب اداروں میں آفیسرز بیٹھے ہوں گے تو کرپشن تو ہوگی ملک کے اندر. اب ملک کو اندر سے, سب سے پہلے تو اس کو اندر سے صاف کیا جائے. دیکھیں یاسر بھائی, ایک لسٹ تیار کرنی چاہیے دفاعی اداروں کو, ان سیاستدانوں کی, ان کرپشن زدہ آفیسرز کی 5-7 کو لٹکا دیں. یہ بات ایک ہو رہی ہے, یقین کریں پورا ملک کلیئر ہو جائے گا. ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر ایک 7 سال کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی, انہوں نے 24 گھنٹے میں وہ ملزم اریسٹ کروائے اور ان کو سرعام پھانسی دلوا دی. ان کی حکومت کے دوران میں کبھی دوبارہ ایسا واقعہ نہیں ہوا. لیکن آج میں نے ایک نیوز میں سنا کہ آج کا ہی واقعہ ہے, کہ کل رات کا شاید, کہ میٹرو ویل جو کراچی میں ہے, وہاں 3 سال کے بچے کو ایک نیبر نے اغوا کیا, اس کے ساتھ زیادتی کی. تو اب آپ بتائیں 3 سال کا معصوم بچہ, اس کی کیا زندگی ہے, اس کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا. وہ پھر وہ ڈمپر مافیا کا آپ کے سامنے, ٹینکر مافیا اور ان کی باتیں بہت چلی تھی, وہ سب نے اپنا حصہ لیا اور خاموش ہو کے بیٹھ گئے. ابھی وہ آج ڈیفنس میں جا کے ایک وہ ڈمپر نے جو ہے وہ ہٹ کر دیا, وہ دیوار توڑ دی اس کی. تو وہ جب اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے کہ بھئی کیوں قتل کر رہے ہو لوگوں کو, تو وہ پھر کلاشن کوف برادران جو ہے نا وہ آ کے روڈوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی بلیک میلنگ, تو ان کو سپورٹ کہاں سے ہوئی ہے؟ ان کو سپورٹ جو ہوئی ہے وہ اونلی ان کو ہوئی ہے وہ اس 18ویں ترمیم کی وجہ سے, کہ صوبے ہمارے الگ ہیں بھائی, کوئی بات کرو گے تو ہم اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیں گے. یہ ان کی سوچ ہے. تو اس وجہ سے یہ سب سے پہلی جو مین فساد کی جڑ ہے وہ 18ویں ترمیمی بل پاس ہونے کی ہے, اس کو ختم کروایا جائے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی اس میں حائل رکاوٹ ہے کہ جو مسائل ہیں جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہے, اگر اس کے اوپر کچھ کیا جاتا, یا جب قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب نے جیسے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ اس کے اوپر گفت و شنید ہونی چاہیے, مباحثہ ہونا چاہیے, لیکن اصل میں وہ لوگ بھی میسر نہیں ہیں, دور اندیش نہیں ہیں, فار سائٹڈ لوگ ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کو بیٹھتے ہیں, اس کے اوپر سوچتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کے فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں, وہ لوگ کیونکہ میسر نہیں ہیں. نتیجہ آپ کے سامنے. اور اگر اس کے تحت بھی اگر سسٹم کو چلانے کے لیے اگر مخلص لوگ ہوں تب بھی بات بن سکتی ہے, لیکن بدقسمت یہ ہے کہ اس کے جو فائدے تھے, جو اس کے ثمرات تھے, جو پہنچنے تھے عام آدمی تک, بظاہر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ سارے معاملات یہ قانون سازی اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک عام آدمی کو اس کا فائدہ پہنچے, اس میں بھی مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں. تو نہ چاہتے ہوئے یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ اس سلسلے کو اب ختم ہونے کی ضرورت ہے. جناب میں بڑا شکر گزار ہوں جناب اختر عنائی صاحب کا, ڈاکٹر شبیر احمد کا, دونوں معزز مہمان یہاں پہ تشریف لائے, بڑے کھل کر گفتگو کی مختلف معاملات پر, اور سلسلے کو انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھیں گے. وقت ہو رہا ہے چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا آغاز کریں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. تھینک یو.